मुकर्रम सामईन, आइए हम और आप अल इत्तिहाद मोहम्मद सफ़ा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से ज़ेर एहतमाम मुनाकिद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ फरमा है। आप सभी हजरात का मैं फिर एक बार इस्तकबाल करता हूँ और शकील भाई और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस पुरफितन दौर के अंदर एक दूसरे के खिलाफ जहां सफ़े लग रही हो और न जाने कैसे कैसे गैर मुहज़्ज़ब नाज़िबा कलिमात का इस्तेमाल करके एक दूसरे पर तानो तशनी की जा रही हो, इन्होंने एक ऐसी बज़्म सजाई जिन पे मुख्तलिफ रंगों को एक साथ जमा किया और एक हसीन गुलदस्ता बनाकर पेश किया है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ शकील भाई और उनकी पूरी टीम को और दुआ ये मांगता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह इनकी इस कोशिश को कामयाब फरमाए, बारावर फरमाए और हमारी सफ़ों में रब्बुल इज़्ज़त इत्तिहाद पैदा फरमाए। आइए हाज़रीन गिरामी, मुलाकात करते हैं एक अजीम शख्सियत से, इक्तिसाब फैज़ करते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसके सीने में एक हसास दिल है और उस दिल के अंदर इस उम्मत के लिए दर्द है, तड़प है और वो दर्द और तड़प उनको उभारता रहता है कि इस उम्मत के लिए वो शब रोज़ इस उम्मत के गम में और गम के मुदावे में और इस उम्मत की तकालीफ में और उस तकालीफ के इज़ाले में अपनी जमात के बैनर तले और मुख्तलिफ शक्लों में इस उम्मत को जो हालात पेश आते हैं उनके दिफा के लिए वो कोशिशें करते हैं। अल्लाह उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और शायर के इस शेर के वो मिसदाक है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। आइए हाज़रीन, दरख्वास्त करता हूँ बड़े अदब और एहतराम के साथ जमीयत अहले हदीस मुंबई के सदर अमीर, जमीयत अहले हदीस मुंबई के सूबाई अमीर हज़रत मौलाना अब्दुस्सलाम साहब सलफ़ी दामत बरकातहुम से कि हज़रत तशरीफ़ लाए और अपने खिताब से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाए, हमारे क़ुलूब को मुजल्ला और मुसफ़्फ़ा फरमाए। हज़रत मौलाना अब्दुस्सलाम साहब सलफ़ी सूबाई अमीर जमीयत अहले हदीस मुंबई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फ़िन्नार। मनफ़ात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक। मनफ़ात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। आज की इस अज़ीमुश्शान इत्तिहाद उम्मत व इस्लाही कॉन्फ्रेंस के मुअक्कर सदर मोहतरम मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान फ़तेहपुरी हफ़िज़हुल्लाह,
اس کانفرنس کے خطیب شیخ قاضی انور اشرف قادری حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد اسجد قاسمی ندوی مدنی حفظہ اللہ، اور اس اسٹیج اور اس کانفرنس کے داعی جناب شکیل احمد چودھری اور ان کے رفقائے کار، اس کانفرنس میں معزز شخصیت ضمیر چشتی حفظہ اللہ، اور اس اسٹیج کو چلانے والے ہمارے عزیز ناظم اسٹیج احمد امین حفظہ اللہ، اسی طرح اسٹیج پر تشریف فرما مختلف مکاتب فکر کے معزز علماء کرام و عمائدین، اور اس کانفرنس گاہ میں حاضر ہمارے بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، آج کے اس پروگرام میں، اس کانفرنس میں شرکت کر کے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ امت کے اتحاد کی جو کوشش ہے، یہ وقت کا بہت بڑا سعادت مند اقدام ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، جہاں مسلمان مختلف رجحانات کی بنیادوں پر آپس میں بٹا ہوا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف محض آرائیوں پر لگا ہوا ہے، وہاں اس طرح کی سوچ کے ساتھ اتنے بڑے اقدام تک آنا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے آمین، اور اس کوشش میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم سارے مسلمانوں کو، سارے کلمہ پڑھنے والوں کو، وہ علماء ہوں یا عوام ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، کسی بھی گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہو، سب کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے جن کی نسبت ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اسی حکم کے بیک گراؤنڈ میں اس کوشش کو میں نے عبادت کہا ہے کہ مسلمانوں کو اتحاد کے لیے جمع کرنا اور کوششیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل درآمد ہے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے، خاص طور پر فتنوں اور اختلافات کے دور میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو، تم سب اللہ کی رسی کو مل کر کے مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تمہارے لیے یہ نعمت یاد کرنے کی ہے جس نعمت کی بنیاد پر تم بھائی بھائی بنے، یعنی اسلام کی نعمت، تو تم اسلام کی بنیاد پر بھائی بھائی ہو اور بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے ہم سب کو کہ ہم اس نسبت پر بھائی ہیں جس نسبت کا نام اسلام ہے، جس نسبت کا نام ایمان ہے، جس نسبت کا نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، حرم پاک ہے۔ اس نسبت پر جو ہم بھائی بھائی بنے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نسبت پر سارے کے سارے لوگ ایک ہو کر کے رہو۔ میں اگر آپ کو یاد دلاؤں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جہاں دیدہ لوگ ہیں، دنیا کی ایک عظیم اور ایک عظیم شہر کے باشندے ہیں اور شہری ہیں، تو آپ کو یاد دہانی ہی کرا سکتا ہوں
کہ دیکھیں ہماری نسبت جو اسلام کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، ہماری اخوت اور بھائی چارگی کی بنیاد جو ہمارا دین ہے، آپ بتائیے اس کے مقابل میں کون سی نسبت ہے جو ہم سب کو جوڑ سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے علاوہ بہت ساری نسبتیں ہیں اور بہت ساری جوڑنے کی کوششیں ہیں، لیکن اللہ کی قسم جو اسلام کی نسبت ہے اور اسلام کے نام پر، ملت اسلامیہ کے نام پر جوڑنے کی آواز میں جتنی طاقت ہے اور جو اس میں درد و سوز ہے اور جو اس میں اپنائیت ہے، وہ کسی اور چیز میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے برگد کا سایہ دار پیڑ ہو جس کے نیچے جمع ہونا ہو اور اس کے مقابل میں جنگل کی چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہوں اور وہاں جمع کرنے کی کوششیں ہوں۔ مسلمان اپنی دین کی بنیاد پر، اپنی شریعت کی بنیاد پر جب بھائی بھائی ہے تو یہ رشتہ اسی لیے اس کو جوڑنے کے لیے بہت بڑا عظیم رول رکھتا ہے۔ ہمارے لیے ہمارے دلوں میں دین اور اسلام کے نام پر، ملت کے نام پر جمع ہونے کی جو کشش ہے اور جو رول ہے، میرے بھائیوں یہ بہت بڑا رول ہے اور یہ بہت بڑی برکت کی چیز ہے۔ اس کوشش میں ہمیں آگے آنا چاہیے، اس کوشش کو ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اس کوشش کو وقت کی سب سے بڑی ضرورت سمجھنا چاہیے۔ ایسے ماحول میں، جس ماحول میں یہ کہا جاتا ہو کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، یعنی 72 فرقے ہیں مسلمانوں کے، ہمارے ملک کے وزیر داخلہ بار بار یہ بیان دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے 72 فرقے ہیں۔ ان کے دل میں نیت کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن میرے بھائیوں معلوم نہیں نیتیں کیا ہیں۔ یہ 72 فرقوں کے 72 رخ ہو سکتے ہیں، یہ اندر کی سوچ ہو سکتی ہے یا معلوم نہیں کیا، لیکن یہ کہ یہ سارے کے سارے فرقے ہمارے ملک میں رہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے فرقے، جتنے بھی فرقے ہیں، ان کی نسبتیں جو بھی ہوں وہ اصل نسبتیں ان سب کی اسلام کے ساتھ جڑی ہیں۔ ان کے ساتھ جو اصل نسبت ہے وہ اسلام کی نسبت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو ایمان کے حوالے سے اس بات کا حکم دیا ہے اور اسلام کا حوالہ دیا، کہا اسلام کی نسبت پر تم بھائی بھائی ہو، اس لیے اس نعمت کی قدر کرو۔ اگر اسلام کی نسبت پر اخوت، بھائی چارگی اور یہ اجتماعیت اگر تم قائم نہیں کرو گے تو تم کبھی بھی کسی نسبت پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ کوشش قابل قدر ہے، یہ اس کوشش میں امتداد ہونا چاہیے، تسلسل ہونا چاہیے، کنٹینیوٹی ہونی چاہیے اور درد ہونا چاہیے دلوں میں کہ امت جب ایک کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، ایک عقیدے کی بنیاد پر ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر ایک ہے، اس کے دین کی بنیاد پر ایک ہے، تو اسے یاد دلایا جائے کہ اس امت کی نسبت اتحاد جو ہے، اجتماعیت جو ہے، وہ اللہ کا دین ہے، وہ دین اسلام ہے، پیغمبر اسلام ہے، شریعت اسلامیہ ہے اور ہم سب کا قبلہ و کعبہ حرم پاک ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، کہا ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا؟ انت اخی فی دین اللہ و کتابی، انت اخی فی دین اللہ و کتابی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ تم اے ابو بکر اللہ کے دین اور اس کی کتاب کی بنیاد پر میرے بھائی ہو۔ کبھی ہم اس احساس کو، کبھی ہم اس کنسپٹ کو کہ ہم اسلام کی بنیاد پر بھائی بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسلام کی وجہ سے تم بھائی بھائی ہو، اس لیے گروپوں میں بٹ کر کے اپنی قوت اور اتحاد کو برباد مت کرو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب کے سب اللہ کے بندے ہو، جیسے سب کے سب اللہ کے بندے ہو اسی طرح سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں
जड़ें मत काटो एक दूसरे की, आपस में नफरतें मत फैलाओ एक दूसरे के खिलाफ, कीनो बुग़्ज़ न रखो। वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, ऐ अल्लाह के बंदो तुम सब अल्लाह के बंदे हो, जिस तरह ऐसे ही आपस में भाई भाई हो, भाई भाई बन करके रहो। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत, इस नसीहत, इस वसीयत को जो उम्मत के इत्तेहाद और अखुवत के लिए आगे बढ़ाए, हम सब की दिली दुआएं और हम सब की तरफ से उन लोगों को, उन कोशिशों को मुबारकबाद कहना चाहिए कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए उनकी कोशिशों को और बरकत अता फरमाए, जो इस सोच को आगे बढ़ाते हैं ऐसे समाज में जहां ऐसा लगता है कि भाईचारगी ग्रुप की बुनियादों पर कायम है, भाईचारगी तंजीमी सतह पर कायम है, भाईचारगी अपने अपने नेटवर्क और अपने रिश्तों पर कायम है। असल भाईचारा मुसलमानों का ईमान, इस्लाम, अल्लाह की किताब और हरम पाक की बुनियाद पर है। इसीलिए किसी ने कहा था कि बुताने रंगो बू को तोड़कर, बुताने रंगो बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न ईरानी रहे बाकी, न तूरानी न अफगानी। यानी जो निस्बतें हमें मिल्लत के इत्तेहाद से अलग करती हो, मिल्लत के इत्तेहाद को पारा पारा करती हो, वो निस्बतें हमारे लिए अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफतों की बुनियादें हैं। उन निस्बतों को हमें इस्लाम की बुनियादों के मातहत रखने की जरूरत है। हमारा झंडा और हमारा इज्तिमा असल में अल्लाह के दीन के लिए है, इस्लामी भाईचारे की बुनियादों पर है, और हम सब मुसलमान हैं तो इस्लाम की बुनियादों पर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। कभी हम गौर करते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे और पाकीज़ा सेंटेंस पर कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। मुसलमान मुसलमान का भाई है। एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान का भाई है। कभी ये कंसेप्ट हमारे दिलो दिमाग में अपनी दीनी मानवीयत के साथ बैठता है, इसे बैठना चाहिए। उसके बाद फरमाते हैं अब मुसलमान जब अपने मुसलमान का भाई है तो उसका काम यह है कि अपने भाई पर जुल्म नहीं करेगा, अपने भाई को किसी दुश्मन के हवाले नहीं करेगा। आप सोचिए, भाई का यह तस्वुर हमारे अपनी कम्युनिटी में और अपने समाज में जहां हम मुख्तलिफ तकसीमों को झेल रहे हैं, ये सारी तकसीमें काम की हो, ये सारी तकसीमें तारुफ की हो, मिशन की हो, ये सारी चीजें अपनी हदों में हो, लेकिन उनके ऊपर असल वसूल और उनके इत्तेहाद में असल रूह जो काम करती हो वो इस्लामी भाईचारे की। तो ये सब चीजें हमारे लिए एक रोल हो सकती है, एक कोशिशों को सही रुख और तासीर दे सकती हैं। लेकिन अगर ये कोशिशें हमारी इस अखुवत इस्लामी और इत्तेहाद मिल्लत के राह में रोड़ा बनती हो तो हर समझदार को ये चीज खटकेगी, ये चीज बेचैन कर देगी, मुस्तरिब कर देगी। और वो इसलिए मुस्तरिब कर देगी कि उसकी असल अखुवत और भाईचारे के रिश्ते को और निस्बत को ये चीजें कमजोर करती है। हमारे लिए देखिए, सोचिए, ये पढ़े लिखे लोगों का इज्तिमा है, मिल्लत के इत्तेहाद के दर्दमंदों का इज्तिमा है। अल्लाह ताला हम सब के लिए इस इज्तिमे को सआदत का, बरकत का, मगफरत का जरिया बनाए। देखिए इस्लाम, अल्लाह ताला क्या फरमाता है, इस्लाम तो अहले किताब से कहता है आओ हम सब एक उसूल पर जो हमारे और तुम्हारे बीच में मुत्तफका है उस पर हम जमा होकर के एक हो जाए। ये दावत देता है कुरान, ये दावत देता है अल्लाह, और हमारी दावत उनके लिए है। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैया वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबन मिन दूनिल्लाह। अल्लाह ताला तो फरमाता है यहूद व नसारा से कहो, अहले किताब से कहो कि आओ हम सब जिस बुनियाद पर मुत्तफिक हैं उसी बुनियाद पर एक हो जाए। ये दर हकीकत हम सबको एक एजेंडा देती है आयत पाक।
اور ایک طرح سے بشارت دیتی ہے. وہ بشارت اس معنی میں کہ مسلمان ان 3 بنیادوں پر جمع ہو کر کے ایک ہے، اور جو اللہ کی کتاب، نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں ان سے یہ اپیل کرتے ہیں اللہ کے واسطے سے، اس کے حوالے سے، کہ تم سب بھی آؤ ہمارے ساتھ ایک ہو جاؤ. یعنی ایک ہے یہ ان نسبتوں پر جمع ہونے کے بعد، جن پر کسی کا، جن سے اختلاف نہیں ہے کسی کو، اور اختلاف نہیں ہو سکتا کسی کو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ کے ساتھ اپنوں میں کسی کو رب نہیں بنایا جا سکتا. ان بنیادوں پر مسلمان متحد ہے، اس عقیدے توحید پر مسلمان متحد ہے، اسی پر دوسروں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ جمع ہو جاؤ. میں نہیں سمجھتا، اختلاف ہو سکتا ہے، ناسمجھی ہو سکتی ہے، اور بہت ساری تعویلیں، بہت سارے رجحانات ہو سکتے ہیں، لیکن اصولی طور پر سارے مسلمان اس نقطے پر متحد ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت پر متحد ہیں، شرک سے ہم بیزار ہیں، ہم اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بندوں میں کسی کو رب نہیں بناتے. یہ بنیاد ہے ہمارے اتحاد کی. اس اتحاد پر جمع ہونے کے بعد ہم تو اہل کتاب کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اس اتحاد پر تم بھی جمع ہو جاؤ. میرے بھائیوں، اس چیز پر ہمیں جمع رہنے کی ضرورت. اتحاد امت کی علماء سمجھتے ہیں، طلباء سمجھتے ہیں، اور مطالعہ رکھنے والے، دینی شعور رکھنے والے ہمارے بزرگ اور عزیز سمجھتے ہیں کہ ان 3 نکات پر امت کے اتحاد کا دار و مدار ہے. ان 3 نکات پر، اور اس کی مخالفت کوئی نہیں کرتا الحمدللہ. اس میں ہمیں متحد رہنے کی ضرورت ہے، اور اسی بنیاد پر ہمیں سب کو دعوت دینے کی ضرورت ہے. دعوت اسی بنیاد پر دینے کی ضرورت ہے. یہ بنیاد ہمیں جمع کرتی رہے گی، اور ہماری اجتماعیت کو قوت دیتی رہے گی کہ ہم اللہ کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی جماعت ہے. اس جماعت سے ہماری نسبت ہے، اس طریقے سے ہماری نسبت ہے جو طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جسے اسلام کہا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت اور مکمل اسلام کی عملی شکل ہے. اسی لیے علماء عقیدہ کہتے ہیں السنت ہی الاسلام والاسلام هو السنہ. اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے. تو ہماری نسبت سنت کے ساتھ ہے، تو ہم کہتے ہیں اہل السنہ، اور ہماری نسبت صحابہ کرام کے ساتھ ہے. تو صحابہ کرام کی جماعت سے ہم اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے کہتے ہیں سنت والے ہم ہیں، جماعت والے ہم ہیں. اسی لیے کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ. سنت اور حدیث ہم سب کا ایک اسوہ حسنہ ہے، ہم سب کے لیے نمونہ اور ماڈل ہے. میرے بھائیوں، یہ نسبت مسلمانوں میں متفقہ ہے، اور ہمارے اور سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے بیچ میں ہمارے لیے یہ بنیادی امتیاز ہے. اس امتیاز پر مسلمان لگا رہے، قائم رہے، جوڑے رکھے. تو اس سے ہٹ کر کے اگر کچھ مسائل پیدا ہوں گے میرے بھائیوں، تب بھی ہمیں اصل سے ہمیں ہٹا نہیں سکیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، اس شعور کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، اس سوچ کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فکر دے. دیکھیے، موجودہ حالات ہمارے بڑے درد انگیز ہیں. ہم لوگ جو میدان میں ہیں، اللہ تعالی ہماری کوششوں میں، ہمارے بھائیوں کی، علماء کی اور تنظیموں کی کوششوں میں، آپ سب کی کوششوں میں اللہ تعالیٰ برکت دے. ہم لوگ میدان میں ہیں، میدانی لوگوں کو بڑا تجربہ ہے. ان تجربات کی بنیاد پر ان کے ہاں بے چینیاں بھی ہیں، ان کے ہاں خوشیاں بھی ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. لیکن ایک بات بتائیے، جو ہمیں نسبت اللہ تعالیٰ نے دین کی دی ہے، جس بنیاد پر ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے، اس نسبت کی قدردانی کیسے ہونی چاہیے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں ایک بات کا ذکر کرتا ہوں جسے ہمیں ریز کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے پورے سورسز اور پوری اپنی موجودہ قوت کے ساتھ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ان سے کوئی پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ کیا کلمہ پڑھنے والا
کیا کلمہ پڑھنے والا یہود و نصارہ سے بدتر ہو سکتا ہے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس کے یہاں چاہے جتنا بگاڑ ہو، عقیدے کا، عمل کا، جو بھی بگاڑ ہو، معاملات کا، معاشرت کا، ایمان کی بنیاد پر وہ یہود و نصارہ سے بدتر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ کفر کرتا ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، آپ سوچو، یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امامت عطا فرمائی، ان کی سوچ مسلمان کمیونٹی کے تعلق سے اور مسلمانوں کے اندر اتحاد کے تعلق سے، اور اسی اتحاد کے اندر ان کوششوں کے تعلق سے جو ان کے بیچ میں نفرتیں پھیلانے والی ہیں، کتنی سخت تھی۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک مسلمان جو نبی پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، وہ ان سے بدتر کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے۔ کبھی ہم اس بات پر غور کرتے ہیں؟ ہمارے ہی بیچ میں ہمارے ہی بھائی ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہودیوں سے بدتر ہیں، یہ نصرانیوں سے بدتر ہے، یہ رافضیوں سے بدتر ہیں، یہ فلاں سے بدتر ہے۔ آپ بتائیے، جس نسبت پر ہم جمع ہیں اور ہم اپنے دل سے، اپنی زبان سے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ چیز تھوپی جاتی ہے، تو آپ بتائیے یہ کوششیں کس رنگ کی ہو سکتی ہیں؟ اور ان کوششوں کے پیچھے اللہ بہتر جانتا ہے نیتیں کیا ہو سکتی ہیں۔ ایک مسلمان کو آدمی کہے جو اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہے یہ یہودی سے بدتر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اسلامی اخوت کو، اسلام کے نام پر جو رشتہ بنا بھائی بھائی کا، اس رشتے کو ایک آدمی اپنے اس سوچ اور اس ہوا پرستی کی بنیاد پر برباد کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ہماری علمی، ہماری صلاحیتوں کی حیثیتوں سے، سوچ کی حیثیتوں سے، ہماری کوششوں کی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم اس سوچ کو مضبوط کریں، اس شعور کو پختہ کریں، اور ہمارے بیچ میں جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں، اس رشتے کو، اس رشتے کے تئیں ہماری سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے، ان کے خلاف سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے۔ دیکھیں، بات اصولوں کی ہونی چاہیے، بات بھائی چارے کی ہونی چاہیے۔ بھائی بھائی میں کسی مسئلے میں بگاڑ ہے، کسی مسئلے میں اصلاح درپیش ہے، یہ بڑا عظیم عنوان ہے، بھائی چارگی اور اصلاح۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک کے ایک حصے میں جس میں یہ فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، یہ کانفرنس کے دو نکات، یہ کانفرنس کے عنوان کے دو پہلو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقیقت میں مومن ہی بھائی بھائی ہیں آپس میں۔ آپ بتائیے ہمارا ایمان کس پر ہے؟ ایمان کی نسبت پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان کی نسبت سے جڑے ہوئے لوگ ہی حقیقت میں بھائی بھائی ہیں۔ بتائیے ہمارے دل کی جڑوں میں ایمان کی نسبت رکھنے والے دوسرے ہمارے کلمہ شریف کے تعلق سے یہ تاثیر ہے، یہ تاثر ہے، یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ دوسرا نکات، دوسرا نکتہ، دوسرا پہلو جو ہے کانفرنس کی عنوان کا، اتحاد امت و اصلاحی کانفرنس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن ہی حقیقت میں آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم۔ اب دو بھائیوں کے بیچ میں، مسلمانوں کے بیچ میں جو اصلاح کا کام ہو وہ اتحاد امت اور بھائی چارے کی نسبت پر ہونی چاہیے۔ اصلاح عقیدہ کا عمل، اصلاح عمل کا عمل،
اصلاح عبادت کا عمل، اصلاح معاشرہ کا عمل، اصلاح فساد کا عمل، وہ فساد اور بگاڑ چاہے جس نوعیت کا ہو، اس کے پیچھے کام کرنے کا ذہن کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا تم بھائی بھائی ہو، بھائی بھائی کی سوچ کے ساتھ اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنا، یعنی اصلاح کا عمل بھائی چارے کے رشتے کو متاثر نہیں کرتا، توڑتا نہیں ہے، بلکہ اس کو مضبوط اور قوی کرتا ہے، کیونکہ مسلمان بحیثیت مسلمان کے مسلمانوں میں چھوٹے بڑے لوگ، وہ علماء ہوں، وہ عوام ہوں، پڑھے لکھے ہوں، کم پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہمارے بھائی ہو، اصلاح کی ضرورت سب کو ہے، لیکن اتحاد امت اور اخوت کی بنیادوں کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ کہ ہمارے بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اگر جذبہ رہا تو کوئی گالی دے گا اپنے بھائی کی اصلاح کے لیے، کوئی یہودی بنائے گا اس کے بعد کہے گا تم مسلمان ہو جاؤ، کافر بنائے گا، مشرک بنائے گا۔ اللہ سے ڈرو میرے بھائیوں، ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام خطبوں میں فرمایا کرتے تھے، یہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، درست بات کرو، درست بات، کسی بھائی کو بھائی کہو کہ کسی بھائی کو کافر کہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دین کا شعور رکھنے والا، دعوت کے میدان کا آدمی، تشریفی دنیا کا آدمی، میدان کا سماجی آدمی، اس کی فکر کیا ہوگی؟ بھائی بھائی ہے، ہم بھائی بھائی۔ آج صورتحال میرے بھائیوں بہت خراب ہے، کسی شاعر کے درد بھرے شعر کے حوالے سے کہ گلے جفائے وفا نما، گلے جفائے وفا نما، جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہے ہری ہری۔ یہ صورتحال ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی کوششوں سے امت اور کمیونٹی کو، اس صورتحال سے، ملت کو اس صورتحال سے اللہ تعالیٰ نکالے۔ اور اس شعر کے ساتھ میں آپ سب سے، ہر چھوٹے بڑے سے اپیل کرتا ہوں کہ غبار آلودے رنگو نسب ہے بالوں پر تیرے، غبار آلودے رنگو نسب ہے بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو۔ اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مر جاؤ گے اور خشک پتوں کی طرح دنیا میں بکھر جاؤ گے۔ حاضرین گرامی، صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے امیر فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ آپ کے درمیان خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ حضرت کی باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سبوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔